अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 20 हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आप मेरा चैप्टर नंबर 19 देख सकते हैं। उसमें मैंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया है। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ही बादशाह बने थे और बादशाह बनने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से एक ऐसी रियासत का मुतालबा किया था जैसी रियासत ना तो आप अलैहिस्सलाम से पहले कभी आई हो और ना ही आप अलैहिस्सलाम के बाद ऐसी आए। चुनाचे अल्लाह पाक के आप बड़े महबूब पैगंबर थे। अल्लाह पाक ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली थी और इसलिए अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को अक्लमंदी और बहुत सारी हुनरमंदियां अता फरमाई थी। आप अलैहिस्सलाम जानवरों और परिंदों से बात कर सकते थे, आप उनकी जुबान को समझते थे और आप अलैहिस्सलाम उनको हुक्म भी दिया करते थे। अल्लाह पाक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया की बादशाह से नवाजा था। आप अलैहिस्सलाम मशरिक से मगरब तक के मालिक थे। दोस्तों, यूं तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मजेदार और बड़े ही खूबसूरत वाकयात मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में इंशाल्लाह चंद वाकयात जरूर बताऊंगा। दोस्तों, एक बार अस्कलोन शहर की तरफ जाते हुए आप अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ एक वादी से गुजरे और वहां चींटियों की एक कतार जारी थी जिसमें से एक चींटी ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों परिंदों की आवाज को समझते जानते थे, चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने चींटी की आवाज भी सुन ली और उसकी बातें भी सुनने लगे। वो चींटी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही थी कि फौरन अपने घरों को वापस भागो, ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी फौज के पैरों के नीचे हम सब कुछ ले जाएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए और ताज्जुब के साथ फरमाने लगे, एक चींटी भी जानती है कि वो अल्लाह के पैगंबर हैं। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने चींटी की जान बख्शी और जान बख्शने के साथ अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा किया। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज में परिंदे भी थे, जानवर भी थे, जिन्नात भी थे और उनको बड़ी ही तरतीब के साथ मुख्तलिफ ओहदों पर नवाजा गया था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज को बेहतरीन कायदे के साथ रहने के लिए हुक्म भी फरमा दिया हुआ था। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन अपने महल में तशरीफ फरमा थे और आप अलैहिस्सलाम अपने दरबार में अपने तख्त पर मौजूद थे और आपके सामने तमाम वजीर मौजूद थे, जिन्नात मौजूद थे, जिन्नों के सरदार थे, जानवरों के सरदार थे, लेकिन वहां पर जो परिंदों का सरदार था, जो हुद परिंदा था, वो गायब था। आप अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए और बड़े गुस्से में भी आए कि वो गैर हाजिर क्यों है। आप अलैहिस्सलाम ने फौरन ये फरमाया कि अगर हुद आकर यहाँ पर अपने गैर हाजिर होने की कोई मकबूल वजह ना बयान कर सका तो वो मेरे गजब और गुस्से का शिकार होगा। कुछ देर में हुद परिंदा वापस आया। उसने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सलाम पेश किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम्हारे गैर मौजूदगी की वजह क्या है, अपने देर से आने की वजह बताओ। चुनाचे हुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये बात बताई, मैं उन इलाकों को देख के आया हूँ जिन इलाकों में आप अलैहिस्सलाम का अभी तक गुजर नहीं हुआ। मैंने उन इलाकों में आप अलैहिस्सलाम के लिए कुछ ऐसा तलाश किया जिसकी मालूमात आप अलैहिस्सलाम को भी नहीं है। मैं उन इलाकों में प्रवास कर रहा था जहां एक सबा नामी हुकूमत मौजूद है, सबा नामी रियासत मौजूद है। उसी सबा रियासत के हवाले से मैं आप अलैहिस्सलाम के लिए बहुत अहम खबर लेके आया हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो आप अलैहिस्सलाम को बहुत हैरानी हुई और आप अलैहिस्सलाम को गुस्सा फौरन चला गया। उन्होंने फौरन हुद से ये फरमाया कि मुझे बताओ वो कौन सी मालूमात हैं और वो कौन सी रियासत है जिनके बारे में हम नहीं जानते। दोस्तों, हुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि सबा नामी रियासत की एक खातून मालिका है जिसका नाम बिल्कीस है। उसके पास दुनिया जहान की हर चीज है, यहाँ तक कि उसके पास एक ऐसा शानदार तख्त मौजूद है जो आज तक मैंने कहीं सुना और ना मैंने आज तक कहीं देखा। और ये तमाम नेमतें, ये सब कुछ उसके पास होने के बावजूद वो अल्लाह को नहीं पुकारती, वो अल्लाह की इबादत नहीं करती और वो तमाम लोग, उसकी कौम और वो खुद जो है वो सूरज की परस्तिश करती है, वो सूरज के पुजारी है। आप अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो आप अलैहिस्सलाम ने फौरन इस बात की तस्दीक करने का फैसला किया। लिहाजा उन्होंने उस मलिका के नाम एक पैगाम लिखा और उस हुद को दिया कि ये फौरन लेके जाओ और उस मलिका बिल्कीस तक पहुंचाओ। दोस्तों, हुद जब वहां पे पहुंचा तो मलिका बिल्कीस आराम कर रही थी, सो रही थी। हुद ने वो पैगाम जो है, वो जो रुका था, वो उस मलिका बिल्कीस के पास रखा और उड़कर वापस आकर कमरे की खिड़की के पास बैठ गया। मलिका बिल्कीस जब अपनी नींद से बेदार हुई तो अपने करीब एक रुका देखकर बड़ी हैरान हुई। जब मलिका बिल्कीस ने वो खत खोला तो उस खत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह पर ईमान लाने और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पेश होने का हुक्म फरमाया था। मलिका बिल्कीस ये पढ़कर बड़ी हैरान हुई, लेकिन वो बहुत समझदार और दाना खातून थी। वो फौरन समझ गई कि एक ऐसी शख्सियत जो बगैर किसी डर खौफ के मुझे सीधा अपने मजहब के ऊपर ईमान लाने का हुक्म फरमा रहे हैं और उस शख्स का, उस शख्सियत का खत जो है वो एक परिंदा मेरे पास लेके आ रहा है, तो वो समझ गए कि ये कोई बहुत ही अजीम हस्ती है, ये कोई आम आदमी या आम बादशाह नहीं है। लेकिन फिर भी उसने इसे हवाले से अपने वजीरों से मशवरा करने का फैसला किया। सुबह होने पर उसने अपने वजीरों को इकट्ठा किया और उनको इस खत का सारा माजरा बयान किया। वजीरों ने मलिका बिल्कीस को ये मशवरा दिया कि बेशक हम एक बड़ी और अजीम फौज से लड़ने की कुव्वत रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद
امن سے اگر یہ معاملہ حل ہوتا ہے تو اس کو امن سے حل کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی وزیروں نے ملکہ بلقیس سے یہ کہا کہ ہمیں یہ اس بادشاہ کو آزمانا بھی چاہیے جس کا خط یہ ایک پرندہ لے کے آپ کے پاس آیا۔ لہٰذا ملکہ بلقیس نے اپنا ایک پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام پہ لکھا اور وہ خط بے تحاشا تحفے اور تحائف کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ خود پرندہ جو تھا وہ یہ سب ماجرا دیکھنے کے بعد واپس حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جا چکا تھا۔ دوستو ملکہ بلقیس کا وہ جو قاصد تھا، جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں جا پہنچا تو سلطنت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہاں کی تو فوج میں جانور موجود ہیں، پرندے موجود ہیں، جنات موجود ہیں، تو اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی عام سلطنت نہیں ہے اور اس کے سامنے ملکہ بلقیس کی سلطنت تو چیز ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج اور اس سلطنت میں موجود جنات، جنوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو خدمت کرتے ہوئے دیکھ کر بہت زیادہ حیران اور پریشان تھا۔ لیکن جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں پہنچا تو محل دیکھ کر اس کی رئی سے کسر بھی پوری ہو گئی، تو وہ وہاں پر پہنچا تو وہ مزید حیران ہوا۔ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش خدمت ہوا اور اس نے وہ ملکہ بلقیس کا جو خط تھا، جو پیغام تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ دوستو جب اس قاصد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہو کر آپ علیہ السلام کو وہ خط اور وہ تحفے تحائف پیش کیے تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تصرف دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد کا خط دیکھا اور اس کے تحفے تحائف دیکھ کر فرمایا کہ مجھے کسی چیز کی طلب نہیں، میرے رب نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے، بے شک میرے اللہ نے مجھے ایک پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے تحفے تحائف قبول نہ کیے اور ایک مزید پیغام اس قاصد کے ہاتھ ملکہ بلقیس کو روانہ کیا اور اس میں یہ لکھا کہ فوراً اللہ پر ایمان لا کر یہاں پہ پیش خدمت ہو، اور اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتی تو اس کی ریاست کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ قاصد جو تھا وہ یہ پیغام لے کر فوراً ملکہ بلقیس کے پاس واپس پہنچا اور وہاں پہنچ کر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام جو ہے وہ ملکہ بلقیس کو پہنچایا۔ پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ وہ وہاں کی شان و شوکت، اس سلطنت کی باتیں، اس کی فوج، اس کے وہاں پہ خدمت گزار جانور، جنات اور پرندے، ان سب کے بارے میں بتاتا رہا۔ ملکہ بلقیس پہلے بھی یہ چیز سمجھ چکی تھی کہ وہ بہت ہی کوئی عظیم شخص ہیں، لہٰذا یہ پیغام سننے کے بعد بھی ملکہ بلقیس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ضرور پیش خدمت ہوں گی۔ لہٰذا اس نے اپنے قاصد کو دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ پیغام دے کر روانہ کیا کہ میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں ضرور آؤں گی۔ دوستو ملکہ بلقیس نے اپنے خدمت گزاروں کے ساتھ اپنی ریاست کو خیر آباد کہا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ریاست کی طرف چل پڑی۔ ادھر ملکہ بلقیس ابھی اپنے سفر میں موجود تھی کہ ان کے قاصد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ ان کو ملکہ بلقیس کا پیغام پہنچا دیا تھا، وہ آپ علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں۔ پیغام سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ان کے قاصد کو روانہ کیا اور اس کے بعد وہ اپنے دربار میں موجود تمام لوگوں سے بولے کہ وہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا جو شاندار عظیم و شان تخت ہے وہ لے کے یہاں پہنچ جائے گا۔ دوستوں مختلف روایات کے مطابق وہاں پہ تمام لوگ موجود تھے، وہاں پہ جنوں کا سردار موجود تھا، وہاں پہ ان کی فوج کا جو پرندوں کا سردار جو ہدہد تھا وہ موجود تھا، وہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے۔ وہاں پہ جو جنوں کا سردار تھا وہ کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ لیکن دوستوں مستند اور اتھینٹک روایت کے مطابق وہاں پہ ایک علم کتاب رکھنے والا ایک شخص موجود تھا جس نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ یا نبی اللہ، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابھی آنکھ جھپکی نہیں تھی کہ اس نے وہ تخت آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس تخت کو پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تخت میں بہترین تبدیلیاں کر دی جائیں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں پہنچی اور دربار میں حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور ان کو لے کے جب وہ دربار میں داخل ہوئے تو وہاں پر وہ تخت موجود تھا، لیکن اس میں کافی تبدیلیاں ہو چکی تھیں۔ دوستو دربار میں وہ تخت موجود تھا لیکن اس پہ کافی تبدیلیاں کر دی گئی تھیں۔ دربار میں پہنچنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اس تخت پر بیٹھنے کا کہا۔ جب ملکہ بلقیس اس تخت پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھی تو وہ اس تخت کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ ان کو لگا کہ یہ تخت جو ہے یہ ان کے تخت سے بہت ملتا جلتا ہے، اور اس بات کا اظہار انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی کیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ میرے تخت جیسا تخت ہے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے
کہ ملکہ بلقیس ایک عقل مند خاتون ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو محل کے صحن دیکھنے کی دعوت دی۔ یہاں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے اس صحن کا جو فرش تھا وہ اس طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا تھا، شیشے کا بنایا گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ پانی کا سمندر ہے، وہ پانی کا فرش ہے۔ چنانچہ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس صحن میں داخل ہوئی تو وہ یہ سمجھی کہ یہ شاید پانی ہے۔ انہوں نے اپنے پیراہن کو تھوڑا سا پکڑ کے اوپر اٹھایا کہ کہیں یہ پانی میں بھیگ کر گیلا نہ ہو جائے، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو یہ بتایا کہ یہ پانی نہیں، یہ شیشہ ہے۔ اس نے جب یہ بات سنی تو وہ مزید حیران ہوئی اور وہ بہت متاثر ہوئی، کیونکہ اس نے ایسی سلطنت، ایسی ریاست اور ایسی باتیں، ایسی چیزیں تو پہلے کبھی سنی نہ دیکھی تھی۔ دوستو ملکہ بلقیس نے محسوس کیا کہ وہ بہت ہی کوئی عظیم شخصیت کے ساتھ ہیں، اور اس شخصیت کا جو رب ہے وہ بہت بڑا کوئی رب ہے، اور جس سورج کی وہ عبادت کرتی آئی ہے وہ سورج تو شاید ان کے رب کا چھوٹا سا کرشمہ ہے۔ دوستو مختصراً یہ کہ اس کے بعد ملکہ بلقیس جو ہیں وہ واپس اپنی ریاست سبا میں لوٹ آئیں۔ دوستو ملکہ بلقیس یہ سب چیزیں دیکھ کر متاثر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ آپ علیہ السلام پر اور اللہ پاک پر ایمان لے آئی۔ اس کے بعد وہ جب واپس اپنی ریاست سبا میں لوٹی تو اس نے پوری ریاست میں یہ حکم فرما دیا کہ کوئی بھی سورج کی پرستش نہیں کرے گا، اور سب کے سب اللہ پر ایمان لے کے آئیں گے۔ لہذا ایسا ہی ہوا، اس کے حکم پر پوری ریاست جو ہے وہ مسلمان ہوگی، وہ اللہ پر ایمان لے آئی۔ دوستو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا پرندہ تھا ہدہد، پرندے کو اللہ پاک نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا۔ وہ پرندہ زمین میں چھپے ہوئے خزانے دیکھ لیتا تھا، زمین میں گہرائی میں پانی کے بہتے ہوئے چشمے دیکھ لیتا تھا۔ لہذا جب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ لمبے سفر پہ جاتے تو وہ ہدہد کے ذریعے یہ پہلے جان لیتے تھے کہ کس جگہ پر کھدائی کرنے پر ان کو پانی مل جائے گا۔ لہذا ہدہد جو ہے وہ ان کے لیے پانی کی پیشگوئیاں کرتا، اور پھر جنات اس جگہ کھدائی کر کر پانی حاصل کر لیا کرتے تھے۔ دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی کے حوالے سے بھی ایک بڑا خوبصورت واقعہ بتاتا چلوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چہل قدمی کر رہے تھے کہ بھوک کی شدت محسوس ہوئی۔ قریب ایک گھر کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے کسی خاتون کی آواز آئی کہ کون ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی دعوت ہر کسی پر لازم ہے۔ اس خاتون نے فوراً کہا کہ میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی بھی غیر شخص کو اپنے گھر میں داخل نہیں کر سکتی، کوئی کھانے یا پینے کی دعوت نہیں دے سکتی، لیکن آپ میرے باہر باغ میں ٹہل سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ٹہلتے اس باغ میں گئے اور وہاں پہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، جہاں پہ آپ علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ دوستو جب حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پہ سو رہے تھے تو وہاں پر ایک سانپ آپ علیہ السلام کی خدمت آ کھڑا ہوا تھا۔ جب اس خاتون کا شوہر واپس گھر لوٹا تو اس نے جب دیکھا اس درخت کے نیچے ایک شخص سو رہا ہے اور قریب ہی ایک سانپ جو ہے وہ پھن نکال کے وہاں کھڑا ہوا ہے حفاظت کے طور پہ، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اس نے فوراً اپنی بیوی سے اس ماجرے کے بارے میں پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، تو اس خاتون نے پھر آگے سے وہ سارا ماجرا بیان کیا کہ یہ کوئی بھوکا شخص معلوم ہوتا ہے، میں نے اس کو تمہاری غیر موجودگی میں گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ وہ شخص سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عظیم ہستی ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے جس کا پہرا ہے ایک سانپ دے رہا ہے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو وہ سانپ چاہ چکا تھا۔ دوستو وہ شخص آپ علیہ السلام سے بہت متاثر ہو چکا تھا۔ اس شخص نے آپ علیہ السلام کی بہت خدمت مدارت کی، اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام کو دینے کی بھی خواہش ظاہر کی، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قبول فرما لیا تھا۔ وہ رشتہ قبول کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اب 3 دن تک قیام پذیر ہوئے، اور اس کے بعد وہ واپس اپنی ریاست میں محل میں واپس آ گئے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں موجود تھے، پورا دربار سجا ہوا تھا کہ وہاں پر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو وہ فوراً پہچان گئے۔ انہوں نے وہاں آنے کی جب وجہ معلوم کی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ نہیں، میں یہاں سے گزر رہا تھا ویسے ہی آ گیا۔ لہٰذا وہ وہاں سے اٹھے اور وہاں سے چل دیے۔ دوستو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد وہاں پہ موجود وزیر بہت زیادہ گھبراہٹ میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ یہ کون تھے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ یہ موت کے فرشتے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ وزیر آگے سے بولا کہ یا نبی اللہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، جب یہ دربار میں تشریف لائے تھے تو یہ مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہے تھے، اور یہ جب یہاں سے گئے ہیں تو مجھے تب بھی بہت غصے سے دیکھ رہے تھے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اپنی بہن کے پاس کچھ دن کے لیے جانا چاہتا ہوں جو ایک جزیرے میں مقیم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ وہ جزیرہ تو یہاں سے بہت دور ہے، اور وہاں اگر تیز ترین گھوڑے پہ بھی جایا جائے تو 6 دن 6 راتوں کا سفر انسان کو لگتا ہے، لہذا تم میرا اڑن تخت لے جاؤ تاکہ تم آرام سے اور جلد اس جزیرے پر پہنچ سکو گے۔ لہذا وہ وزیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر اس جزیرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کافی دن گزرنے کے بعد وہ جب واپس نہ لوٹا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت پریشانی ہوئی۔ پھر کچھ دن کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں پر دوبارہ حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے وہ ماجرا بیان کیا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا تھا کہ میں اس شخص کی، اس وزیر کی جو روح ہے وہ فلاں جزیرے پر
قبض کروں, لیکن جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ آپ علیہ السلام کے دربار میں موجود ہے, اور یہاں سے اس جزیرے کا جو سفر ہے وہ تو بہت زیادہ لمبا ہے, تو یہ اتنی جلدی جو ہے وہ جزیرے پر نہیں پہنچ پائے گا. لہٰذا میں یہاں پر آیا اور میں یہاں سے چلا گیا. میں نے سوچا یہ تو اتنی جلدی اس جزیرے پر نہیں پہنچ پائیں گے, اس لیے میں نے آپ کے دربار کا چکر لگایا. اس کو غصے سے اس لیے دیکھا تاکہ وہ یہاں سے جلدی سے نکل کر اس جزیرے پر پہنچ جائے. پھر آپ نے اس کو اپنا اڑن تخت دیا, اور اسی تخت کی بدولت وہ اتنا لمبا سفر جو ہے وہ پلک جھپکتے ہی کر گیا. اور پھر جب میں وہاں گیا تو پھر میں نے اللہ کے حکم سے اس کی وہاں پہ روح قبض کر لی. دوستو, حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر میں جنات سے بہت خدمات حاصل کی تھی. جنات جب بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے تو ایک اونچی جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے کرسی نما تخت پر بیٹھے ہوئے تھے. بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر وہ دیکھتے تھے جب جنات بیت المقدس کی تعمیر کیا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک عصا موجود تھا جس کو لاٹھی بھی کہہ سکتے ہیں. وہ اس لاٹھی کے سہارے وہاں پر کھڑے ہو کر جنات کے اوپر نظر رکھتے تھے, دیکھتے تھے کہ بیت المقدس کی تعمیر صحیح انداز میں ہو رہی ہے. کہ اسی اثناء میں اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے بھیج دیا. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات وہیں پر ہوئی. دوستو, روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پانے کے باوجود اپنے اسی لاٹھی کے سہارے وہاں پر کھڑے رہے, اور جنات کافی عرصے تک یہی سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہو کر ان پر نگرانی رکھ رہے ہیں. بعد میں اللہ پاک کے حکم سے اس عصا کو, اس لاٹھی کو دیمک نے چاٹنا شروع کیا, جس کی وجہ سے وہ لاٹھی کمزور ہو کر ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پر نیچے گر گئے, جس کے وجہ سے جنات کو اور تمام لوگوں کو یہ بات معلوم پڑی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. اس کے بعد جنات کہنے لگے کہ افسوس ہمیں اتنا عرصہ معلوم ہی نہیں پڑا, اور کاش کہ ہمیں بھی علم غائب معلوم ہوتا, لہذا ہم اس مشقت سے, اس محنت سے بچ جاتے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خوف کی بدولت تھی. یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ جو جنات ہیں وہ علم غائب جانتے ہیں. جب اس بات کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوئی تھی تو آپ علیہ السلام نے شیاطین کے تمام نوشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفنا دیا تھا, تاکہ جن و انس میں سے کسی کی بھی وہاں پر رسائی نہ ہو سکے. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ فرمان جاری کر دیا تھا کہ جو کوئی بھی شخص یا جنوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے گا کہ ان کو علم غائب آتا ہے, اس کی سزا صرف یہی ہوگی کہ اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جائے گا. اور جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس کے بعد شیاطین نے وہ تمام نوشتوں کو حاصل کر لیا تھا, اور بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا تھا کہ جادو کا جو علم ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کے بارے میں مشہور روایات ہیں کہ آپ علیہ السلام کے لشکر کی جو چھاونی تھی وہ 100 فرسخ میں ہوتی تھی, جن میں سے 25 فرسخ جنات کے لیے, 25 انسانوں کے لیے, 25 پرندوں کے لیے اور 25 دیگر مختلف جانوروں کے لیے ہوتے تھے. آپ علیہ السلام اسی قوت سے پوری دنیا پر, تمام دنیا پر حکومت فرماتے تھے. دوستو, جادو جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد پوری بنی اسرائیل میں رائج ہو گیا تھا. دوستو, یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک مختصر سا قصہ. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا, اور اگر پسند آیا تو ہمیشہ کی طرح اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا, اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. اور دوستو, اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, تاکہ میری آنے والے چیپٹرز اور جو نیو ایپیسوڈز ہوں گی وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے. مجھے دوستو دیں اجازت, دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے چیپٹر کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.